अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम कहते हैं आपको आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है इट टेक्स अ फैमिली। और इस प्रोग्राम में आप देखते हैं ऐसे कुछ मौज़ूआत के ऊपर एक डिस्कशन और हमारी माहिर की जानिब से माहिराना राय, जिसकी वजह से ऐसे ख़ानदानों को मदद फराहम की जाती है जिनका कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी का शिकार है। और आज भी हमने जो मौजू चुना है उसमें इस बुनियादी मकसद से काफ़ी करीब तर वो मौजू है जिसमें कि हम फैमिलीज़ की रहनुमाई करेंगे इस तरह से, इस अंदाज़ में कि फ़ैमिली आखिर ऐसा क्या करें कि वो अपने प्यारे को एक मदद का हाथ दें और अपने प्यारे को इस बीमारी को मैनेज करने में मदद फराहम करें। तो इस प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हमारी माहिर का तारुफ़ मैं आपसे कराऊंगी, जो कि है मैडम उज़मा सदाकत, जो कि ना सिर्फ विलिंगनेस लाहौर की डायरेक्टर काउंसलिंग प्रोग्राम है, बल्कि ये पाकिस्तान की पहली फैमिली इंटरवेंशनिस्ट भी है। और मैडम बिलाशुबा एक पसंदीदा शख्सियत है हम सब की भी और आप सब की भी। आपके कमेंट्स से अंदाज़ा होता है कि जिस तरह की मदद मैडम फराहम करती हैं उससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, आजकल ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं इनसे जो मदद लोगों को मिलती है, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, मैं ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ और मुझे लगता है आप भी इसे बहुत इंजॉय करती होंगी। तो क्या आपने अपनी ज़िंदगी में इसको प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है कि आप इस प्रोग्राम को ज़रूर करें? बिल्कुल ऐसा ही है। किसी भी तरीका कार या किसी भी मीडियम के थ्रू जो हेल्प करना है किसी को, वो बाइसे राहत है मेरे लिए। आई लव इन टू डू दिस थिंग एंड आई लव माई जॉब। अच्छा, शुरू में मैंने ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा है कि मैं रिकग्नाइज़ कराना चाहती हूँ इस बात को कि मैं फ़ील करती हूँ कि आप बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारती हैं, मगर उसके बावजूद आप तरजीहाती बुनियादों पर ये शो करती हैं जिसके ज़रिए लोगों तक वो रहनुमाई पहुँचती है, वो कंटेंट पहुँचता है जिससे उन्हें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो मैं इस पे आपका शुक्रिया भी अदा करना मेरे ख्याल चाहती में जब हम ऑफिस में बैठ के 1 to 1 क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं तो 1 घंटे या 1.5 घंटे में किसी एक शख्स तक या एक फैमिली तक वो मदद पहुंच रही होती है। लेकिन जब हम इस प्रोग्राम के थ्रू बात कर रहे होते हैं तो हज़ारों लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और इसका ज़ाहिर है फ़ायदा नज़र भी आता है जो कमेंट्स हमारे देखने वालों के आते हैं। तो मैं बाकायदा आगाज़ करूँगी आज के शो का। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूँगी वो ये है कि जैसे कि पूरी दुनिया में ये कहा भी जाता है कि हर जगह पर, हर मुल्क में नशे की बीमारी के साथ पूरी फैमिली जो है वो सफ़र करती है। घर का कोई एक शख्स जो है वो नशा करता है लेकिन पूरी फैमिली इसकी लपेट में आती है और इससे कोई भी इनकार नहीं करता। मेरे पास भी जितनी फैमिलीज़ यहाँ आती हैं इस हकीकत से कोई इनकार नहीं करता। तो क्या फैमिली की सपोर्ट इस बीमारी से इस बीमारी को मैनेज करने के लिए क्या फैमिली की सपोर्ट ज़रूरी है? और अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से फैमिली की मदद जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेट करती है इस बीमारी की मैनेजमेंट से? अच्छा, जब हम एडिक्शन की बात करते हैं या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो उसमें हमें फैमिली का रोल काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है और काफ़ी अहम नज़र आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितनी भी क्रॉनिक इलनेसेस हैं उसमें अगर हम देखें, क्रॉनिक इलनेस से मुराद है ऐसी बीमारियां जो कि जब एक दफ़ा हो जाती हैं तो फिर ज़िंदगी भर आपके साथ रहती हैं और उसमें मरीज़ को अपनी बीमारी के साथ रहना सीखना होता है, उसे मैनेज करना सीखना होता है और उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी के दीगर मामलात को चलाना भी सीखना होता है। जितनी भी क्रॉनिक इलनेसेस हैं, जैसे दिल के अमराज हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे एज़दमा है, इन मामलात में कुछ ना कुछ फैमिली की सपोर्ट मरीज़ को दरकार होती है। उस सपोर्ट के बगैर मरीज़ अपनी बीमारी को अच्छे तरीके से मैनेज करने में डिफ़िकल्टी का सामना उन्हें रहता है, क्योंकि ये लंबे अरसे की बीमारियां हैं और आपको किसी ना किसी तरीके से अगर डायबिटीज़ है तो उसमें अगर फैमिली को भी पता है कि डायबिटीज़ का जो पेशेंट है वो मीठा नहीं खा सकता या उसको स्ट्रेस होता है, वॉक उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो समहाउ फैमिली मोटिवेट करती रहती है। हर बीमारी के अंदर फैमिली का एक अपना तस्लीम शुदा रोल है। जब हम एडिक्शन की बात करते हैं या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें ये फैमिली का जो रोल है ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आता है, क्योंकि एडिक्शन
ایڈکشن یا مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز جو ہیں اس میں ڈینائل کافی زیادہ پرومیننٹ ہے. ویسے تو اگر ہم ڈائبٹیز کی بھی بات کریں, بلڈ پریشر کی بھی بات کریں تو وہاں پہ بھی ڈینائل ہے, لیکن ڈینائل اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. ذرا سی مریض کو تکلیف ہوگی تو مریض خود فیملی کو کہے گا کہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. جیسے ہی آرام آئے گا تو مریض سمجھے گا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں, اب مجھے میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہی ڈینائل جب ہم ایڈکشن کو دیکھتے ہیں تو اس میں اس قدر زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے کہ تکالیف کے باوجود مریض اپنی فیملی کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلیں, اور حتیٰ کہ اگر فیملی بھی پیشنٹ سے کہے کہ آپ کو کسی پروفیشنل سے ملنے کی ضرورت ہے, آپ کو کسی ڈاکٹر سے ملنے کی ضرورت ہے, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں بالکل ٹھیک ہوں, لیکن آپ لوگ مجھے کافی تنگ کرتے ہیں تو آپ جا کر ضرور کسی ڈاکٹر کو ملیں. ڈیفینسو ہو جاتا ہے, بہت زیادہ ڈیفینسو ہونے کی طرف جائے گا, منیمائز کرنے کی طرف جائے گا. سو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جب ہم ایڈکشن کی بات کرتے ہیں یا مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ فیملی کا رول دوسری کرونک النیس سے بھی زیادہ اہم گردانا جاتا ہے. صحیح. بلکہ میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی کہ میں چاہوں گی کہ اس پلیٹ فارم سے آپ یہ بھی بتائیں کہ اگر کسی جگہ پر صرف مریض کا علاج کیا جاتا ہے اور وہاں فیملی کا علاج نہیں کیا جاتا تو کیا ریشو ہے کامیاب علاج کی؟ کیا دیکھیں, جب ہم ایڈکشن کی بات کرتے ہیں یا مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز کی بات کرتے ہیں تو یہ بیماری صرف فرد واحد کو نہیں ہوتی بلکہ پوری کی پوری فیملی یا گھر جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے. حتیٰ کہ اس مرض کو فیملی ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے, یعنی یہ گھر بھر کی بیماری ہے. جو نشے کی بیماری ہے یہ کسی ایک فرد کی نہیں بلکہ گھر بھر کی بیماری ہے. اور جب ہم کسی ایک فرد کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی ہاسپٹل میں داخل کرواتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم گھر پہ بیٹھتے ہیں اور مریض 3 ماہ کسی ہاسپٹل میں گزارے گا اور ڈاکٹرز اس کے اوپر کچھ کام کریں گے جس سے وہ بہتر ہو جائے گا, تو ایسا ممکن نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم اس مرض کو 3 حصوں میں بانٹیں, ایک تو نشے کی بیماری آنے سے پہلے کا فیملی کا جو منظرنامہ ہے یا گھر جو ہے, نشے کی بیماری کے دوران اور نشے کی بیماری کے بعد, یہ 3 مختلف پکچرز بنتی ہیں. سو کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ جیسے فیملی ممبرز کے رویے نشے کی بیماری کے دوران تھے, صرف ایک مریض کے ٹھیک ہو جانے سے باقی تمام معاملات خود بخود ہی سیٹل ہو جائیں. فیملی کا زیادہ تر یہ خیال ہوتا ہے کہ مسئلہ تو مریض کو ہے, اس کو ٹھیک کر دیں, باقی ہم تو ٹھیک ہی ہیں. فیملی کو یہ خیال بالکل بھی نہیں ہوتا کہ سالہ سال جو بیماری اس گھر میں پروان چڑھی ہے تو اس میں مریض سے انٹریکٹ کرتے کرتے فیملی کے اپنے رویے کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں, فیملی کے اپنے جو جذباتی حالات ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں, فیملی کے رویوں میں بے چینی, غصہ, ناراضگی, اس طرح کی ایلیمنٹس جو ہیں وہ کافی پرومیننٹ ہیں. اب وہی پیشنٹ اگر ٹھیک ہو کر اسی فیملی کے اندر رہے گا تو یقینی طور پہ فیملی اپنے نئے سیکھے رویے جو انہوں نے کوپنگ سٹریٹجیز کے طور پہ نشے کی بیماری سے نپٹتے سیکھے تھے, فیملی انہی رویوں کے تھرو انٹریکٹ جب پیشنٹ سے کرے گی تو پیشنٹ بھی دوبارہ سے نشوں کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جائے گا. صحیح. اچھا میڈم, آپ نے جس طرح اتنی اہمیت آپ کی باتوں سے ظاہر ہوتی ہے کہ فیملی کی اتنی اہمیت ہے اس بیماری کی مینجمنٹ میں, تو فیملی کو پھر ایسا کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ بہت ساری فیملیز جو ہمیں دیکھ رہی ہیں جن کے مریض ابھی علاج میں نہیں آئے یا علاج میں آ چکے ہیں یا کسی ایسے علاج کا بھی پارٹ ہیں جہاں پر فیملی کو ٹریٹمنٹ کا پارٹ نہیں بھی بنایا جاتا, تو میرا خیال ہے سب کو آج کے پروگرام سے کافی مدد ملے گی. تو فیملی کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ مریض کو سپورٹ کر سکیں اس ٹریٹمنٹ میں؟ دیکھیں, کچھ باتیں جو ہیں وہ فیملی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس بیماری کے ساتھ نپٹتے ہوئے. جب بھی کسی اہل خانہ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر میں نشے کی آمد ہو چکی ہے یا انہیں اپنے بچے کے یا کسی بھی پیارے کے رویوں میں بظاہر نیگیٹو رویے زیادہ نظر آنے لگتے ہیں, نشہ چاہے ابھی نظر نہیں بھی آ رہا, تو فیملی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نشے کی بیماری کے اندر منفی رویے جو ہیں یہ ایک معمول کا حصہ ہیں. یعنی جس بھی فیملی کو نشے کی بیماری سے واسطہ پڑے گا وہ منفی جذبات کو بھی ضرور محسوس کرنے کی طرف جائیں گے. یہ بات ہم سبھی لوگوں کو, میں ان صرف فیملیز کی بات نہیں کر رہی جہاں پہ نشے کا مرض ہے, بلکہ ہم سبھی لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لائف از ناٹ اے اسموتھ رائڈ. اس میں اتار چڑھاؤ بھی آئے گا, اس میں بعض اوقات کامیابی آپ کا ماتھا چومے گی تو بعض اوقات ناکامی آپ کا منہ چڑھائے گی, اس میں خوشی اور غم کے لمحات بھی آئیں گے اور آپ کو خوشی اور غم کے جذبات میں سے بھی گزرنا پڑے گا. یہ جو ہم ذہنی طور پہ سمجھتے ہیں کہ سب خیر ہو
تو یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. زندگی جس کو ہم کہتے ہیں اس میں سب خیر نہیں ہے, اس میں کچھ بے چینیاں, کچھ منفی جذبات, کچھ ناکامیاں, کچھ کامیابیاں, یہ انہی کی ایک ملی جلی شکل ہے. صحیح, نہ تو جنت ہے نہ جہنم ہے, نہ جہنم ہے, اس کے کوئی درمیان کی چیز جو ہے وہ ملی جلی شکل ہے دونوں کی. سو ہمیں سب سے پہلے تو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ زندگی میں ہمہ وقت خوشی ہی میسر نہیں ہوگی. عام طور پہ جب ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو گھر میں ہماری کوئی سنتا نہیں, تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ جو بڑے لوگ گھر کے اندر ہیں یہ جب باتیں کر رہے ہیں تو ایک دوسرا سن رہا ہے. تو جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو پھر حالات شاید بہتر ہو جائیں. جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں اس گھر میں آپ کی نہیں سنی جائے گی, جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو پھر آپ کی زندگی کو کوئی راحت ملے گی. جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر بھی راحت نہیں ملتی, پھر بچے آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیں گے. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان کی پڑھائیوں کی فکریں پہلے, پھر ہمیں ان کی شادیوں کی فکریں ستانی شروع کر دیتی ہیں. تو پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں جب ان کی شادیاں ہو جائیں گی نا تو تب راوی چین ہی چین لکھے گا. جب ہم شادیاں اپنے بچوں کی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد نئے طرح کے مسائل جو ہیں وہ سامنے نظر آنے لگتے ہیں, اور یہی نپٹتے نپٹتے ہم زندگی کے دوسرے کنارے تک جا لگتے ہیں. سو ہمیں یہ حقیقت ماننا پڑے گی کہ زندگی میں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوگا جو کہ 100% خیر پہ مشتمل ہو. خاص طور پہ جب ہمارے گھر کے اندر نشے کی بیماری بھی ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ دن رات کے کسی بھی حصے میں ہمیں منفی جذبات میں سے بھی گزرنا پڑے گا, اور یہ منفی جذبات جو ہیں ہمارے اپنے پیارے کے بارے میں ہوں گے, اور یہ ایک نارمل بات ہے, یہ معمول کا حصہ ہے. کیونکہ جس بھی فرد کو کسی ایسے پیارے سے واسطہ پڑے گا جو کہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے تو یقینی طور پہ اس اہل خانہ کا یا جو بھی افراد ہیں گھر کے, ان کا منفی جذبات کو محسوس کرنا ایک نارمل سی بات ہے. کسی ایسے شخص کے بارے میں جس سے ہم پیار بہت کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی منفی جذبہ رکھتے ہوئے ہمیں گلٹ ہونے لگتا ہے, ہمیں یہ احساس گناہ ہونے لگتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم خود غرض ہو گئے ہیں. یہ ہمارا جو پیارا جو کہ ہسبینڈ ہے یا وائف ہے یا بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا ماں ہے یا باپ ہے, یہ تو ہماری پیار کرنے کی جگہ ہیں. تو ان کے بارے میں ہم غصہ کیوں کر سکتے ہیں, ان کے بارے میں مجھے برا کیوں لگ رہا ہے, ان کے بارے میں یہ کیوں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے, یا یہ مجھے جان بوجھ کے تنگ کر رہے ہیں. سو اس طرح کے منفی جذبات میں سے آپ کو گزرنا پڑے گا اس شخص کے حوالے سے جس سے آپ پیار بھی بہت کرتے ہیں اور جس سے آپ کی امیدیں بھی بہت زیادہ وابستہ ہیں. سو ایک تو ہمیں یہ حقیقت ماننا پڑے گی کہ جو بھی فیملی اس مسئلے سے نپٹ رہی ہوگی وہاں پہ منفی جذبات نارمل ہیں اور آپ کو اس میں سے گزرنا ہی پڑے گا. حتیٰ کہ چاہے آپ کتنے ہی اچھے طریقے سے کیوں نہ اس بیماری کو مینیج کرنا سیکھ رہے ہوں, پھر بھی جتنی بھی کرونک النیسز ہیں, ایڈکشن یا مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہیں, یہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ لے کر اس گھر کے اندر وارد ہوتے ہیں. سو ایک تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. دوسری یہ جو منفی جذبات کی میں بات کر رہی ہوں, تو بعض اوقات فیملیز کو اس بات پہ بھی غصہ آتا ہے کہ انہیں اور ان کے پیارے کو اس مرض میں سے گزرنا کیوں پڑ رہا ہے. یعنی وہ بعض اوقات اللہ سے بھی گلہ کرتے نظر آتے ہیں, قسمت کو بلیم کرتے نظر آتے ہیں, اور غصہ ایکچولی انہیں یہ ہوتا ہے کہ انہیں ہی کیوں یہ مسئلہ درپیش آیا, ساتھ والے ہمسایوں کو کیوں نہیں آیا, فلاں بندے کو کیوں نہیں آیا جو کہ نمازیں بھی زیادہ نہیں پڑھتا, جو کہ لوگوں کا خیال بھی نہیں رکھتا, وہ تو اچھا خاصا ہنسی خوشی زندگی اپنی بسر کر رہا ہے, اور ہم جو اتنے اچھے لوگ ہیں, اتنی اچھی ویلیوز رکھتے ہیں, ہمارے گھر میں یہ مسئلہ کیوں آیا. دوسرا یہ بھی بعض اوقات آپ کو حیرت ہو سکتی ہے کہ آپ کا مریض جو ہے وہ تو اپنی بیماری کے بارے میں کچھ زیادہ فکر مند نہیں ہے, تو آپ کو اتنی فکریں کیوں لاحق ہیں. اور زیادہ تر یہ جو منفی جذبات ہوتے ہیں یہ اس وجہ سے فیملی کو درپیش ہوتے ہیں کیونکہ فیملی اپنے پیارے پر زیادہ فوکس کرتی ہے کہ کیسے نشے چھڑائے, کیسے اس کی زندگی کو بہتر بنائے, اور اس زیادہ فوکس کی وجہ سے وہ اپنی سیلف کیئر کرنا, اپنے آرام کا, اپنے ذہنی سکون کا خیال رکھنا جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس طرح کے منفی جذبات ان پہ زیادہ حاوی ہونے لگتے ہیں, کیونکہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے اس عمل کو کہ وہ نشہ کریں. بالکل صحیح. سو جب بھی فیملی ان منفی جذبات میں سے گزرتی ہے تو فیملی پھر بعض اوقات رد عمل دینے کی طرف جاتی ہے, بری بری باتیں کہنے کی طرف جاتی ہے, کوئی ایسے ریمیڈیل ایکشن لینے کی طرف جاتی ہے جس سے فوری نتائج نکلتے ہوں, جبکہ
ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نشے کی بیماری ایک کرونک النس ہے اور نشے سے بحالی کا سفر مشکل اتنا نہیں ہے، لیکن چونکہ لمبا ہے تو اس سے آپ کو تھکاوٹ جو ہے وہ بار بار آپ کے اوپر نمودار ہوتی ہے، بار بار آپ مایوسی سے گزرتے ہیں اور بار بار آپ کا پیارا جو ہے وہ اپنے رویوں سے، اپنی بدتمیزیوں سے، جھوٹ سے آپ کا دل جو ہے وہ بھی توڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ بنیادی چیز یہ سمجھنی پڑے گی کہ جو اس بیماری سے نپٹتے ہوئے، چاہے آپ علاج کے اندر ہیں، چاہے ابھی آپ کسی علاج میں جانے کا سوچ رہے ہیں، چاہے آپ علاج سے بھی فارغ ہوئے ہیں اور اپنے پیارے کو ڈسچارج کروا کے گھر لے کے گئے ہیں، تو شروع کے مراحل میں اس طرح کے نیم گرم جذبات جو ہیں آپ کو اس میں سے گزرنا ضرور پڑے گا۔ اچھا میڈم، مختصر سی کوئی وہ ریمیڈی بتائیں کہ کیسے منفی جذبات جو حاوی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کنٹرولنگ کی نیچر سے ہم جب کنٹرول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ نہیں ہو رہا اور ہم جذباتی کیفیت کے منفی سطح پر آ گئے ہیں، پھر ایسا کیا کون سا نظریہ ہے جو ہمیں اس سٹیٹ میں مدد کر سکتا ہے؟ ہم کیا ایسا کریں کہ ہمارے دل کو تھوڑی راحت ملے، کوئی ٹھنڈک ملے؟ دیکھیں بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ اس پریشانی کے عالم میں بھی فیملیز کر سکتی ہیں، جن کا میں تھوڑا آگے چل کے ذکر کروں گی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے جو بھی کنسرنز ہیں، آپ کی جو بھی وریز ہیں، وہ اپنے مریض کے ساتھ شیئر کر لیں۔ شیئرنگ زیادہ تر فیملیز شیئر نہیں کرتی۔ فیملیز کا خیال ہوتا ہے کہ میں اگر کوئی بات کروں گی یا اپنے کنسرنز کا اظہار کروں گی اپنے پیارے کے سامنے، تو ہو سکتا ہے یہ ڈیفینسیو ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے ہی بلیم کرنے لگے، ہو سکتا ہے کہ یہ ناراض ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ گھر چھوڑ کے چلا جائے۔ اس طرح کے جو منفی کانسیکوینسز ہیں شیئر کرنے کے حوالے سے، وہ آڑے آتے ہیں اور فیملی اس موضوع پر اپنے پیارے کے ساتھ بات چیت نہیں کرتی۔ فیملی سوچتی رہتی ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے، آج کروں گی، کل کروں گی، لیکن وہ آج کل پرسوں جو ہے وہ دنوں میں گزرتے جاتے ہیں اور دن سالوں میں گزرتے جاتے ہیں، اور فیملی کبھی بھی نشے کے موضوع پر اپنے پیشنٹ کے ساتھ بات نہیں کرتی، صرف محض ڈر کی وجہ سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کے اگر کنسرنز ہیں اپنے کسی بچے کے حوالے سے یا اپنے کسی پیارے کے حوالے سے، تو آپ کو جان دینا چاہیے کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ضرور ہے، کیونکہ اگر کوئی گڑبڑ نہ ہو تو آپ کو کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ کسی تشویش آپ کو کوئی لاحق ہے اپنے پیارے کے حوالے سے یا اس کے رویوں کے حوالے سے، جس میں کوئی نشہ بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ کوئی گڑبڑ ہے، اور اسی کے اوپر ہی اس سے بات چیت کریں۔ اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی ثبوت ملیں گے، آپ ثبوت اکٹھے کریں گے، آپ اس کا چوکی دارہ کریں گے، آپ اس کے پیچھے لوگوں کو لگائیں گے، یا خود آپ اس کی ریکی کریں گے اور پھر ثبوت اکٹھے کریں گے اور ان ثبوتوں کو سامنے رکھ کے آپ اس سے بات کریں گے۔ صرف اپنے کنسرنز پہ بات کر لیں، اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے کنسرنز شیئر کریں گے تو آپ کا پیارا ڈیفینسیو ضرور ہوگا، وہ صورتحال کو منیمائز کر کے پریزنٹ کرے گا، وہ کہے گا نہیں حالات اتنے خراب نہیں ہیں، وہ آپ کو بھی اپنے مسائل کی وجہ قرار دینے کی طرف جائے گا۔ بٹ جب آپ اس سے بات کریں گے تو آپ کا ڈر جو ہے وہ ایک تو کم ہونے کی طرف جائے گا، دوسرا آہستہ آہستہ جب آپ بات کرتے رہیں گے تو آپ کو بات اچھے طریقے سے کرنی آ بھی جائے گی۔ جب بھی اپنے پیارے سے بات کریں تو ہمیشہ آپ کا انداز سپورٹیو ہونا چاہیے۔ فرق اس سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں، بات کرتے ہوئے آپ پورے عزت و احترام کو مد نظر رکھتے ہیں، آپ کا انداز سپورٹیو ہوتا ہے، اور آپ اصل موضوع یعنی نشے کے لفظ کو استعمال کرتے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو مجھے آج کل بڑے وہم ہو رہے ہیں، بڑی تشویش لاحق ہے کہ کہیں آپ نشے استعمال نہ کر رہے ہوں، دیکھو میں ان موضوعات پر آپ سے ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ یہ جو ایک حیا کا پردہ آپ درمیان میں رکھتے ہیں، اکثر فیملی سے جب میری بات ہوتی ہے تو میں انہیں پوچھتی ہوں کہ کیا آپ نے کبھی اس سے بات کی اس موضوع پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا خیال ہے کہ جو حیا ہے درمیان میں وہ رہنی چاہیے، اگر ہم بات کریں گے تو اس کی آنکھوں سے حیا کا پردہ بھی اٹھ جائے گا اور پھر یہ تو کھلم کھلا ہمارے سامنے کرے گا۔ آن دا ادر ہینڈ وہ پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی بھی کر رہا ہوتا ہے، روڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے، برے بھلے الفاظ بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن حیا کا پردہ پتہ نہیں کس کا نام ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن فیملی کا خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ نشے کے موضوع پہ بات کریں گے یا سگریٹ کے موضوع پہ بات کریں گے تو یہ نہ ہو کہ پھر وہ ہمارے سامنے کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اچھا اب تو انہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو اب مجھے چھپا کے کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ حیا کے پردے کو سامنے رکھنے کی بجائے یا امن کو ہر قیمت پہ قائم رکھنے کی بجائے اس سے اس موضوع پر بات کریں، بات سپورٹیو ہونی چاہیے، عزت احترام کے ساتھ ہونی چاہیے، اور آہستہ آہستہ آپ کو بات کرنی بھی آ جائے گی، یا آپ کا مریض یہ پہچان لے گا
کہ اب لائف کے اندر گریس مارکس نہیں ملیں گے، بلکہ اس سے نشے کے موضوع پر بات بھی ضرور ہوگی، اس سے اس کے خراب رویوں کے اوپر جو ہے وہ فیملی ضرور سوال اٹھائے گی اور اپنے کنسرنز اس سے شیئر کرے گی۔ اچھا میڈم، یہ جو آپ نے بات کرنے کا اصول بتایا ہے کہ بات ضرور کی جائے اور صحیح بات کی جائے، تو کیا مناسب وقت کے انتخاب سے بھی بات آپ کی زیادہ ویلیویبل ہو جاتی ہے جب ہم صحیح مناسب وقت پر وہ بات کرتے ہیں؟ دیکھیں مناسب وقت جو ہے فیملی اس کے انتظار میں سالہ سال نکال دیتی ہے، اور وہ مناسب وقت کبھی نہیں آتا، کیونکہ فیملی کو ڈر لگتا ہے کہ بات کرنے سے بات بگڑ نہ جائے، لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ جب تک آپ بات کریں گے نہیں تو بات کرنا کیسے آئے گی؟ سو بات ضرور کریں، عزت احترام اور سپورٹ ان دو لفظوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے بات کریں، اور جب آپ بات کریں گے وہ کچھ بھی آگے سے گڑبڑ کرے، بدتمیزی کرے، تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو میں ان چیزوں کو اپروو نہیں کرتا، میں تو یہ سوال کر رہا ہوں، اپنے کنسرن شو کر رہا ہوں، اس پہ اگر کوئی آپ بات کر سکتے ہیں تو اس پہ ضرور بات کریں، میرے یہ کنسرنز ہیں جو کہ میں آپ کے گوش گزارنا چاہتا ہوں۔ زیادہ تر فیملیز جب اپنے پیشنٹ سے بات کرتی ہیں تو وہ بات مناسب وقت کے انتظار میں کئی مہینے سال گزارتی ہیں، اور پھر آؤٹ آف فرسٹریشن بات کرتی ہیں، اور جب بھی بات کرتی ہیں تو وہ بلیم کرتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں بتاؤ تم نشے کیوں کرتے ہو، ہمیں بتاؤ تم نے فیملی کی عزت کیوں داؤ پہ لگائی، ہمیں بتاؤ تم برے لوگوں کے ساتھ کیوں اٹھتے بیٹھتے ہو، اور اس سوال کا مریض کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ فیملی بعض اوقات ایسی ریمیڈیز لینے کی طرف جاتی ہے جو کہ زیادہ تر سزا کے پیرامیٹرز کو ذہن میں رکھ کے فیملی کہتی ہے کہ اب تم گھر سے ہرگز باہر نہیں نکلو گے، اب کبھی بھی تم ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملو گے، اب تم مجھے ذرا نشے کر کے دکھاؤ کہ تم کیسے نشے کرتے ہو۔ سو فیملی جب آؤٹ آف فرسٹریشن بات کرے گی کیئرنگ ایلیمنٹ کو بھولتے ہوئے تو اس سے خاطر خواہ نتائج نہیں نکلیں گے۔ بات کرنے کا کوئی بھی وقت صحیح ہے سوائے اس وقت کے جب آپ کا مریض انڈر دی انفلوئنس ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ کا مریض انڈر دی انفلوئنس ہے، جب وہ رات کو نشہ کر کے گھر آیا ہے، تو یہ بات کرنے کا مناسب وقت نہیں ہے، جبکہ زیادہ تر فیملیز اسی وقت کا انتخاب کرتی ہیں کہ اب نشہ کر کے آیا ہے، اب میں اس کو بتاؤں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ صبح چونکہ اس نے نشہ نہیں کیا ہوا تو فیملی کو لگتا ہے کہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ رات کا وقت جو ہے وہ بات کرنے کا نہیں ہوتا جب مریض تازہ نشہ کر کے آتا ہے، بلکہ اگلی صبح جب مریض اٹھتا ہے تو ناشتے سے پہلے اس کے ساتھ آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب رات آپ کو لڑکھڑاتے ہوئے آئے، رات جب آئے تو آپ کے یہ حالات تھے، تو اس بارے میں ہماری کافی تشویش ہے، تو اس کو مینیج کریں۔ آپ سے مینیج نہیں ہو سکتا تو ہمیں بتائیں، ہم کسی سے رابطہ کریں، کسی معالج کے پاس آپ کو لے کر جائیں۔ تیسری اہم چیز جب آپ بات کرتے ہیں اپنے مریض سے تو آپ اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ زیادہ تر فیملیز مریض کو بتاتی ہیں کہ دیکھو نشے تمہاری زندگی خراب کر دیں گے، دیکھو نشوں سے تمہیں کینسر ہو جائے گا، دیکھو زیادہ سگریٹ پینے سے یا زیادہ چرس پینے سے آپ کو لنگ کینسر ہو جائے گا، نشے آپ کی زندگی کو خرابی کی طرف لے کر جائیں گے۔ مریض کو یہ باتیں سننا اچھا نہیں لگتا کیونکہ مریض کو اس میں سے ساری باتوں کا پہلے علم ہوتا ہے۔ جب بھی اپنے پیشنٹ سے بات کریں تو ہمیشہ اپنے کنسرنز کے اوپر بات کریں، اپنے جذبات اس کے ساتھ شیئر کریں، اس کو بتائیں کہ جب بھی آپ اس کو نشہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا نشے کی حالت میں دیکھتے ہیں تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اس کو بتائیں کہ جب بھی وہ روڈ رویہ رکھتا ہے تو آپ کا ذہنی سکون کافی تباہ ہوتا ہے، اس کو بتائیں کہ جب بھی وہ راتوں کو دیر سے گھر آتا ہے تو آپ پریشانی کے عالم میں جاگتے رہتے ہیں، آپ کے لیے سونا دشوار ہو جاتا ہے۔ سو جب بھی آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے ان چیزوں پر جو کہ وہ کرتا ہے تو یہ وہ باتیں ہیں جنہیں وہ ڈینائی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن جو بھی فیکٹس آپ مریض کے بارے میں اس کو بتائیں گے وہ ایزیلی انہیں ڈینائی کرنے کی طرف جا سکتا ہے۔ صحیح، بہت ہی شاندار آپ نے ہمیں ریمیڈیز دی بات چیت کے حوالے سے، اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی یا کی جاتی ہے تو اس وقت کی جاتی ہے جب مریض نشے میں اور ہم خود غصے میں ہیں، تو یہ بہت ہی شاندار پوائنٹ ہے۔ اچھا میڈم، میں اس کے علاوہ ایک اور چیز کی طرف بھی نظر ڈالنا چاہتی ہوں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جن گھروں میں کوئی نہ کوئی پیارا نشے کی بیماری کا شکار ہوتا ہے وہاں کی فیملی ممبرز کو کوئی نہ کوئی ایسی بیماری ساتھ میں لاحق ہوتی ہے جو کہ سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کی بیماریاں ہیں، تو ایسی فیملیز جو ہیں وہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ساتھ ساتھ وہ اس طرح کی بیماریاں بھی انہوں نے کیری کی ہوتی ہیں، تو جب وہ اپنے پیارے کی مدد کرتی ہیں نشے کی بیماری میں تو کیا ان کی اپنی کرونک بیماریوں پہ اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟
دیکھیں ایک تو ہمیں اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی کرونک النیسز ہیں یہ سٹریس سے ابھر کر ضرور سامنے آتی ہیں، لیکن جینز کے اندر ان کی موجودگی پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ اب یوں سمجھیں کہ کچھ رول ہمارے جینز پلے کرتے ہیں اور کچھ رول جو ہے وہ انوائرمنٹ پلے کرتا ہے، اور اگر انوائرمنٹ کے اندر سٹریسفل عناصر کافی زیادہ ہیں یا کنٹینیوس سٹریس کافی زیادہ ہے تو پھر وہ مرض بھی ابھر کر سامنے آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے جینز میں کوئی مرض موجود نہیں ہے یا اس کے جینز بہت ویک ہیں اور آپ کنٹینیوس سٹریس سے بھی گزرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بیماری آپ کے سامنے نہیں آئے گی یا بہت دیر سے سامنے نظر آئے گی۔ لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس گھر میں نشے کا مرض ہوتا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی اور کرونک النیس بھی ضرور موجود ہوتی ہے، اور یہ کرونک النیس کی موجودگی جو ہے یہ کنٹینیوس سٹریس سے یا تو ابھر کر سامنے آ چکی ہوتی ہے یا پھر اس کی بیماری کے نمودار ہونے سے پہلے ہی انہیں کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہوتا ہے۔ فیملی کے لیے یہ نقطہ سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ جس طرح انہیں کرونک النیس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے، سملرلی مریض کا جو مرض ہے جو کہ ایڈکشن ہے یا نشے کی بیماری ہے اس کو بھی مینیج کرنے کے لیے کنٹینیوس ایفرٹس کی ضرورت ہوگی یا سیلف مینجمنٹ سیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ ایسے میں فیملی ایسے بہت سارے کام کر سکتی ہے جس سے کہ وہ اپنے پیارے کو کوئی مدد فراہم کر سکے، جس میں سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ کا مریض جو ہے وہ یا آپ کا پیارا نشے کی بیماری میں مبتلا ہے یا کسی بھی مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر میں مبتلا ہے تو سب سے پہلے آپ اس بیماری کے بارے میں میکسیمم معلومات حاصل کریں۔ آپ گوگل پہ چلے جائیں، اگر آپ کو فرض کریں کہ آپ کا بچہ گھر کے اندر نشہ کرتا نظر آتا ہے یا نشے کے کچھ اثرات ملتے ہیں اور ابھی مرض میں وہ تبدیل چیز نہیں ہوئی تو اب تب بھی اس کو گوگل کریں کہ اگر کوئی بچہ نشہ کرتا ہے تو یہ نشہ کہاں تک اسے لے جا سکتا ہے یا کس طرح کے رویے آپ کے بچے کے ہیں تو یہ کس بیماری کا شاخسانہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں معلومات زیادہ حاصل کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس مرض کو کس طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے، پھر آپ مینجمنٹ کے اصولوں کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ فیملی جو بھی مرض بظاہر نظر آتا ہے یا جو علامتیں نظر آتی ہیں فیملی اس کے حوالے سے زیادہ معلومات حاصل کرے۔ نمبر 2، جب بھی کوئی شخص ایڈکشن کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو عام طور پہ وہ فیملی سے تھوڑا دوری کو بنائے رکھتا ہے، کیونکہ دوری اس کو سہولت فراہم کرتی ہے نشوں کو کرنے میں، اس کو دوری یا تھوڑی ڈسٹینس جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے تو وہ ڈسٹینس مینٹین رکھتا ہے، جبکہ ایسے میں فیملی جو ہے وہ زیادہ اس کے ساتھ انکلائنڈ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہمہ وقت رہنے کو ترجیح دیتی ہے۔ تو فیملی کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمہ وقت اپنے مریض کے پیچھے نہ پڑے رہیں۔ جب بھی آپ مریض سے بات کریں تو آپ اس کو یہ ضرور ریمائنڈ کروا سکتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی پرابلم ہے تو تم ہم سے آ کے بات کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ کا مریض چاہتا ہے کہ ابھی وہ بات نہ کرے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ اچھا ابھی اگر آپ بات نہیں کرنا چاہتے تو جب بھی آپ بات کرنا چاہیں آپ کو ہمیشہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں آپ کی بات سننے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں، جب بھی آپ آئیں گے میں پوری توجہ سے آپ کی بات سنوں گی۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جب آپ کا مریض بات کرنے آ جائے تو پھر آپ اس کی بات کو سنیں۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص ہم سے اپنا مسئلہ شیئر کرتا ہے تو ہم آدھا مسئلہ سننے کے بعد فوراً نصیحتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کو کوئی مسئلے کا حل تھمانا شروع کرتے ہیں، جبکہ ایسے میں مریض یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کی بات کو پورا سنیں، اور اگر آپ توجہ سے صرف اس کی بات سننے پر مرکوز اپنی توجہ رکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ مریض اپنے مسئلے کو اصلی حالت میں دیکھنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ نصیحتیں کرتے ہیں، مسائل کا کوئی حل اس کے ہاتھ میں فوراً تھمانے کی طرف جاتے ہیں اور وہ بات کو درمیان میں روک دیتا ہے تو ایسے میں کبھی بھی اس کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ فورتھ ایک ایلیمنٹ جو ہے کہ فیملی کو انیبلنگ اور پرووکنگ کے اوپر ضرور ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ انیبلنگ والے اپنے تمام رویوں کو چھوڑ دیں، پرووکنگ والے تمام رویوں کو چھوڑ دیں تو اس سے وہ اپنے مریض کو گریجولی علاج کی طرف راغب کرنے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
फैमिली जो है अगर मरीज़ राज़ी नहीं है तो फैमिली खुद किसी मौलिद से रब्ता कर सकती है और उनसे पूछ सकती है कि उनके मरीज़ के ये हालात हैं या उनके बच्चे के ये हालात हैं, वो नशा करता है। सो ऐसे में किस तरह की हेल्प है जो कि घर पे पेशेंट अभी मौजूद है तो उसे फ्राहम की जा सकती है ताकि उसे राज़ी करके या तो इलाज में लाया जाए या फिर घर में ही रखते हुए उसके रवैयों को बेहतर रवैयों की शक्ल में तब्दील करने में उसे कोई मदद दी जा सके। इसके अलावा एक और नुक्ता जिस पे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि जब भी पेशेंट नशे के ज़ेर असर है तो फिर उससे बातचीत ना करें, बल्कि जब वो नशा नहीं कर रहा होता और सोबर हालत में होता है तो फिर उससे बातचीत करने की तरफ जाए। इसके अलावा फैमिली घर के अंदर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपना सकती है कि घर के अंदर कोई भी नशा नहीं करेगा, हत्ता कि सादा सिगरेट तक घर के अंदर कंज्यूम नहीं करेगा। फैमिली अगर सोबर एनवायरनमेंट मेंटेन रखती है तो इससे भी मरीज़ को नशा छोड़ने में काफ़ी मदद जो है वो मिल सकती है। सो ये चंद चीज़ें हैं जिस पे फैमिली अगर काम करे, अपने रवैयों को बेहतर बनाए तो मरीज़ या तो नशे की बीमारी से निकलने की जद्दोजहद में शामिल हो जाएगा या फिर वो नशों को छोड़कर एक बेहतर ज़िंदगी की जद्दोजहद में शामिल हो जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया मैडम। मैं चाहती हूँ कि मैं आखिरी अपना एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, जो इस पूरी गुफ्तगू का सबसे अहम पॉइंट है शायद, कि फैमिली ने इतना कुछ किया जो आप बता रही हैं अपने प्यारे को हेल्पिंग हैंड देने के लिए, मगर इस सारे सिनेरियो में फैमिली अपने लिए ऐसा क्या करे। लेकिन इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, हम यहाँ पर लेंगे नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ आप अपने प्यारे के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं वहाँ आप अपने लिए किस किस्म की जद्दोजहद करें। और हम ब्रेक से वापस आकर इसका जवाब ज़रूर पूछेंगे मैडम उस्मा से। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं, और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है। जब वो शराब पीते हैं तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं, और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है। जब वो शराब पीते हैं तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि
हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। हम बात कर रहे थे कि फैमिलीज़ ऐसा क्या करें जो वो अपने प्यारे को मदद फराहम कर सकें, ऐसे प्यारे को जो किसी न किसी नशे का शिकार है। और यहाँ पर बात इस क्लाइमेक्स पे थी जहाँ हम ये बात मैडम उज़मा से जानना चाह रहे थे कि सारी अच्छी रेमेडीज़ फैमिली अपने प्यारे के लिए करती हैं, लेकिन अपने लिए फैमिली ऐसा क्या कर सकती है
اپنے لیے سلوشن کیا ہونا چاہیے، کیونکہ اپنی تکلیفیں بہت ہوتی ہیں، کیونکہ جو پیارا اس بیماری کا شکار ہے اس کا برین تو نم ہے، اس کا برین تو نشے کے انفلوئنس میں ہے، لیکن فیملی تو حقیقت دیکھ رہی ہے، فیملی کے لیے جو تکلیفیں ہیں وہ بہت ہی حقیقی ہیں. تو ایسے میں فیملی کیا کر سکتی ہے، جانتے ہیں میڈم سے. تو میڈم بتائیں کہ اب فیملی کیا کرے اپنے لیے، کیونکہ جتنا کچھ ابھی آپ نے گائیڈ کیا، جو بھی بتایا، اس سے کوئی نہ کوئی ڈائریکٹ نشے کی بیماری کے اوپر کوئی ایفیکٹ آ رہے ہیں، یا ٹریٹمنٹ میں مریض آ رہا ہے، یا مریض اپنی زندگی کو بہتر بنانے پہ جد و جہد کر رہا ہے. لیکن یہاں پر فیملی کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے کہ فیملی خود کے لیے کیا کرے. زیادہ تر جب بھی ہم کسی بیماری سے نپٹ رہے ہوتے ہیں اور اس وقت چونکہ ہمارا واسطہ ایک مریض کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں دن رات اس کی خدمت کرنی چاہیے، ہمیں دن رات اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور ایسا ایکیوٹ بیماریاں جو کہ 2-4 دنوں کی ہوتی ہیں، اس میں اگر ہم دن رات صرف مریض کا ہی خیال رکھیں اور اپنے آپ کو ٹوٹلی نظر انداز کر دیں تو شاید یہ ریمیڈی ورک کرتی ہو. بٹ وین اٹ کمز ٹو کرونک النیسز، جس میں لانگ ٹرم بیماریاں ہیں، زندگی بھر ساتھ چلنا ہے، اور جس میں جب تک پیشنٹ سیلف مینجمنٹ نہیں سیکھ لیتا آپ نے کافی اہم رول پلے کرنا ہے، تو وہاں پہ دن رات خدمت والا تصور جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ 2-4 دنوں کی بات نہیں ہے، یہ مہینوں کی بات ہے اور یہ سالوں تک مشتمل ہے. سب سے پہلا کام جو فیملی کو اپنے لیے کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مریض کی مدد میں کوئی توازن برقرار رکھیں کہ کتنی مدد کرنی ہے اور کتنی مدد مریض کو خود اپنی کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی فیملی مریض کی مدد یوں کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جیسے مریض کے حصے کا کام بھی وہی کر لیں گے، تو یہاں توازن میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور مریض کے ساتھ ناراضگی بھی پیدا ہوتی ہے. ایک بڑی پرانی سی فریز ہے، مدعی سست اور گواہ چست. تو اس جو بیماری ہے نشے کی بیماری، اس میں گواہ کا چست ہونا ضروری نہیں بلکہ مدعی کا ہی چست ہونا ضروری ہے. اور آپ بطور فیملی جو آپ کی مدد ہے وہ آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. سو فیملی کو اپنی سیلف کیئر پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ نشے کی بیماری سے جو علاج کے مراحل تک جانا یا کسی بھی اپنے مریض کو نشے کی دلدل سے بحالی کی طرف لے جانا، یہ کافی لمبا کام ہے. مشکل یہ زیادہ نہیں ہے لیکن لمبا ہے، تو چونکہ آپ کو تھکا دینے والا بھی ہے. جب بھی آپ کسی لمبے سفر پہ ہیں، اگر آپ بغیر ریسٹ کے کرنا چاہیں گے تو آپ جلدی تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں گے. سو اپنی سیلف کیئر کے اوپر فیملی کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اپنے نیند، اپنے کھانے پینے، اپنے آرام، اپنے ریلیکس کرنے کو زیادہ ترجیح دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر صحت مند ہیں تو تبھی آپ کسی نشے کے مریض کی بھی مدد کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے رات کی نیند نہیں لی ہوئی تو آپ کبھی بھی اچھے جذبات کے ساتھ اپنے مریض کے ساتھ کام نہیں کر سکیں گے، آپ ہمیشہ تھکاوٹ کا شکار رہیں گے. سو سب سے پہلی چیز تو فیملی کو یہ کرنا چاہیے کہ جو مدد فراہم کرنا ہے اس میں کوئی توازن مینٹین کر لیں. دوسری اہم چیز کہ اپنی سیلف کیئر کو پہلی ترجیح بنائیں اور دوسری ترجیح آپ کی اپنے مریض کی مدد کرنا ہونی چاہیے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ مریض کو میرٹ پہ ڈیل کرنا شروع کر دیں، گریس مارکس مریض کو دینا چھوڑ دیں. گریس مارک سے مراد یہ ہے کہ مریض اگر ایک دن بہتر رویہ رکھتا ہے تو فیملی کا خیال ہوتا ہے کہ اب مسئلہ ٹھیک ہو گیا. دوسرے دن اگر گڑبڑ رویہ ہوگا تو فیملی کا خیال ہے کہ یہ تو بالکل ہی چوپٹ کام ہے، یہ تو بالکل بھی زیرو ہے. سو فیملی کو اپنی ایکسپیکٹیشنز بھی ریئلسٹک بنانے کی ضرورت ہے کہ علاج کے جن مراحل میں جتنا مریض ٹھیک ہونا چاہیے اتنی ہی ایکسپیکٹیشنز ہی رکھیں. ایک آدھ دن بہتر اس کا رویہ رکھنے سے ہمارا ذہن اس طرف نہیں چل پڑنا چاہیے کہ اب تو حالات بالکل ٹھیک ہو گئے، اب تو یہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اب زندگی بس ایسے ہی سموتھ گزرے گی. اور اگر 3-4 دن کے بعد وہ برا رویہ رکھتا ہے تو ہمیں فوراً ہی مایوسیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے. سو اگر ہم ایکسپیکٹیشنز ریئلسٹک رکھیں گے کہ 10 دن کے علاج میں یا ابھی مریض علاج کے اندر نہیں ہے، اس سے پہلے ہے، تو وہ کیا ٹھیک ہوگا جس میں وہ نشے بھی کر رہا ہے، گڑبڑ رویے بھی رکھ رہا ہے. اس میں اگر کوئی وقتی بہتری نظر آتی ہے تو اس کو مستقل مت سمجھیں، اس کو وقتی سمجھیں اور صرف اتنی ہی ایکسپیکٹیشنز رکھنے کی طرف جائیں. ایک اور اہم بات جو کہ فیملی کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ مریض کو دھکے لگا کے آپ جلدی ریکور نہیں کر سکتے. ہر پیشنٹ کی بیماری کا ایک خاص تناسب ہوتا ہے کہ وہ کتنا بگاڑ اس کے ذہن میں ہے، کتنا بگاڑ اس کے رویوں کے اندر ہے، اور ہر مریض کی جو ریکوری ہے یہ ایک یونیک پروسیس ہے.
یہ ایک کسٹمائزڈ کوئی چیز ہے جس میں سے اس مریض نے گزرنا ہے. آپ 2 مریضوں کی ریکوری کو کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ جب بھی اپنے مریض کی ریکوری کے سفر کو دیکھتے ہیں تو ہمیشہ اس کو اسی کے پریویس سیلف کے ساتھ کمپیئر کرنے کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ کتنی بہتری آئی ہے اور کتنی بہتری درکار ہے. جتنی درکار ہے اتنا کام کریں تاکہ بہتری آئے. لیکن بعض اوقات کچھ پیشنٹ جو ہیں وہ کافی سلو ریکوری کے ساتھ جاتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ فیملی کو پیشنٹلی ویٹ کرنا ہے, گریس کے ساتھ اس کی ڈگنیٹی کو مینٹین رکھتے ہوئے جو کرنے والے کام ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. ایسے میں فیملی اگر اینکشیس ہوگی کہ جلدی جلدی یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو جاتا تو یہ پاسبل اس کے لیے نہیں ہے. سو ان چیزوں پہ اگر فیملی توجہ مرکوز کرے گی اور اپنی سیلف کیئر کر کے, بعض اوقات پیشنٹ جو ہے وہ نتائج نہیں دے رہا ہوتا, فیملی کام کر رہی ہوتی ہے لیکن کوئی بہتر نتائج نظر نہیں آ رہے ہوتے, تو ایسے میں فیملی کو مریض کے پیچھے پڑے رہنے کی بجائے اپنی سیلف کیئر پہ توجہ دینی چاہیے, اپنے رویوں کو بہتر بنانے پہ توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ مریض کے لیے کوئی ایک نمونہ پریزنٹ کر سکیں کہ بہتر زندگی کیا ہوتی ہے. ایکٹیو ایڈکشن کے اندر جب مریض گھر کے اندر ہے اور نشے کر رہا ہے تو جہاں پہ مریض کی زندگی تو ابتر ہوتی ہی ہے, فیملی کی زندگی بھی ابتر ہو جاتی ہے کیونکہ فیملی اسی جیسے رویوں کو کم و بیش اپنا لیتی ہے اور مریض کے پاس کوئی ماڈل نہیں ہوتا کہ بہتر لائف کیا. وہ کہتے ہیں سارے میرے جیسے ہی ہیں, سارے میری طرح ہی غصہ کرتے ہیں, سارے میری طرح ہی ییلنگ کرتے ہیں, چیختے چنگاڑتے ہیں, سارے میری طرح ہی رات تک دیر تک جاگتے ہیں اور صبح کبھی کوئی جلدی اٹھ جاتا ہے, کبھی کوئی دیر سے اٹھتا ہے, سارے میری طرح ٹائم کے اوپر کھانا نہیں کھاتے, سارے میری طرح راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں. سو اس کو کوئی بہتر زندگی کا نمونہ اس کے سامنے ہوتا نہیں, اس کو لگتا ہے کہ میری لائف دوسروں کی طرح نارمل ہی ہے. سو جب مریض بہتری نہیں دکھا رہا تو ایسے میں فیملی کو اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کوئی ٹائم ٹیبل سیٹ کرنے کی ضرورت ہے, نارملائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مریض کے سامنے ایک واضح فرق آپ ڈال سکیں کہ بہتر لائف کیا ہوتی ہے اور بہتر لائف جو نہیں ہے وہ کیا چیز ہے. اس کے علاوہ فیملی کو کوئی باؤنڈری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے مریض کے ساتھ, اور باؤنڈریز ایسی ہونی چاہیے جو کہ جس پہ تمام اہل خانہ متفق ہوں. جیسے کہ اب ہم گھر میں ایک نارمل ٹون میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے, کوئی شخص اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا. اب ہم گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ غصہ نہیں کریں گے بلکہ جو بھی مسئلہ کسی کو ہوگا ہم اس کو بات چیت کے تھرو نپٹانے کی طرف جائیں گے. اب ہم گھر میں جب بھی بات چیت کریں گے تو ہم نیم کالنگ نہیں کریں گے, روڈ ورڈز یوز نہیں کریں گے بلکہ عزت احترام کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کریں گے. اب ہم گھر میں ایک دوسرے کو تو تڑاک کرنے کی بجائے آپ جناب کر کے مخاطب کریں گے اور اچھے لفظوں کے اندر بات چیت کریں گے. گھر میں اگر کسی کے اندر منفی جذبات ہیں تو ہم منفی جذبات کا ایک دوسرے کے سامنے اظہار نہیں کریں گے بلکہ جب بھی ہم منفی جذبات میں سے گزر رہے ہوں گے تو ہم اپنے ان منفی جذبات کو خود مینیج کریں گے, اور جب ہم ان کو مینیج کر چکے ہوں گے تو پھر جو گلہ شکوہ ہے وہ ہم لفظوں کی صورت میں فیملی ممبرز تک بیان کر دیں گے. سو اس طرح کی باؤنڈریز جب ہم اپنے لیے طے کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے مریض کے ساتھ انٹریکٹ کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا. اور یہ باؤنڈریز جو ہیں یہ پونیٹیو نہیں ہونی چاہیے, یہ ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ جیسے باؤنڈریز جو ہیں وہ ہم نے مریض کو سزا دینے کے لیے منتخب کی ہیں, بلکہ یہ باؤنڈریز جو ہیں یہ مریض کی زندگی میں کوئی سہولت پیدا کرنے والی ہوں. باؤنڈریز یہ نہیں ہونی چاہیے کہ رات کو 10 بجے تالا لگ جائے گا اور پھر گھر کے اندر کوئی باہر سے انٹر نہیں ہو سکے گا. رات میں 8 بجے کے بعد کسی کو ڈنر سرو نہیں کیا جائے گا یا کسی کو کھانا ملے گا ہی نہیں. سو اس طرح کی باؤنڈریز سیٹ کرنے کے بجائے کوئی ہیلدی باؤنڈری سیٹ ہونی چاہیے, اور پھر ان باؤنڈریز کا خیال جب تمام اہل خانہ آپس میں بات کرتے ہوئے رکھیں گے تو یہی ایگزامپل جو ہے یہ پیشنٹ کے لیے بھی ضرور لاگو کرنے کی طرف وہ جائیں گے. اچھا, ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز فیملی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی فیملی نشے کے مرض سے نپٹ رہی ہوتی ہے تو اکثر وہ سوال مجھ سے یہ کرتے ہیں کہ کیا کبھی ہم پہلے جیسی لائف گزارنے کے قابل ہوں گے؟ کیا جب یہ نشہ چھوڑ دے گا تو ہم سب پہلے جیسے ہنسی خوشی رہنے شروع کر دیں گے؟ تو میں انہیں کہتی ہوں کہ نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. اور میری یہ بات سن کے وہ اکثر مایوس ہوتے ہیں تو میں پھر انہیں ایکسپلین کرتی ہوں کہ دیکھیں, جب آپ کے لائف کے اندر ڈرگز نہیں تھے تو تب بھی کچھ ایسی چیزیں ضرور ہو رہی تھیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے کام نہیں کر رہی تھیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے آپ کے مریض نے نشہ کرنا شروع کیا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نشے کا مرض آپ کی گھر کے اندر آیا تو ان چیزوں نے اس کو بڑھانے میں کنٹریبیوشن ضرور کیا.
एक चीज होती है जिसको साइंटिस्ट पॉजिटिव डेविएंस कहते हैं और नेगेटिव डेविएंस कहते हैं। पॉजिटिव डेविएंस से मुराद ये है कि अगर किसी के घर में नशे का मर्ज नहीं है तो आप उनके घर में झांक के देखते हैं कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि इनके घर के अंदर नशा नहीं आया, और नशा अगर आया तो फिर इन्होंने मैनेज करके उसको घर से निकाल दिया। और जिन घरों में एक्टिव एडिक्शन है, कभी आप उनके घरों में झांक के देखें तो आपको फर्क बड़ा वाज़ह नजर आएगा कि उस घर में लोग जो मौजूद हैं वो ऐसा क्या नहीं कर रहे जिसकी वजह से नशे का मर्ज मुसलसल उनके घर में डेरा जमाए हुए है और अभी तक घर से निकलने की तरफ नहीं जा रहा। जो भी चीज़ें आप कर रहे थे और आपके घर में नशा आ गया, इसका मतलब है कि नशा जितना अरसा रहा उसमें कोई बेहतर चीज़ें नहीं हुई, और जब आप नशे को उस घर से निकाल देंगे तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, बल्कि आप पहले से ज़्यादा बेहतर तर्ज ज़िंदगी को अपनाए हुए होंगे, आप पहले से ज़्यादा हेल्दियर रवैयों के साथ होंगे, आप पहले से ज़्यादा मुस्बत सोचों के साथ होंगे। ये पहले जैसा नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा एक बेहतर वर्जन आपकी लाइफ का होगा जिसको आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। जिंदगी आपकी पॉजिटिवली बदलेगी, फॉर बेटर बदलेगी, फॉर वर्स नहीं बदलेगी, लेकिन आपकी लाइफ अब पहले जैसी कभी भी नहीं हो सकती, और ना ही आपको विश करना चाहिए कि लाइफ पहले जैसी हो जाए, क्योंकि पहले जैसी जिंदगी में तो गुंजाइश थी ना कि नशा आ जाए, लेकिन अब आपको ऐसा तर्ज जिंदगी अपनाना पड़ेगा जिससे रिकवरी, एक तो बहाली का जो सफर है वो मुमकिन हो सके और वक्त के साथ साथ वो पनप भी सके उस लाइफस्टाइल के अंदर। अब पहले जैसी जिंदगी की तमन्ना जो है ये ऐसा ही है कि आप बड़ी जद्दोजहद करके किसी को नशे से छुड़ाते हैं और फिर दोबारा से उसे नशों की तरफ धकेलने की तरफ जाते हैं। एक बेहतर तर्ज जिंदगी, बेहतर रवैयों के साथ, बेहतर सोचों के साथ आपका इंतजार कर रहा है, जिसकी तरफ आपको बढ़ना है ताकि बहाली का सफर जो है वो उसमें मुमकिन हो सके। अक्सर मैं ऐसी फैमिलीज को देखती हूँ जो कि नशे की बीमारी का मसला जब हल कर चुकते हैं तो मैंने कभी उन्हें रिग्रेट करते नहीं देखा कि उन्हें क्यों ये मसला फेस करना पड़ा। मैंने हमेशा उन्हें ग्रेटफुल होते देखा है कि अगर ये नशे का मर्ज उनकी जिंदगियों में ना आता तो वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि महज इस मर्ज को निपटने के लिए उन्होंने सीखी वो ना सीख सकते और उनकी ज़िंदगियां ज़्यादा बेहतर ना हो सकती, बल्कि वो बाकी और लोगों की तरह एक एवरेज लाइफस्टाइल जो है वो गुजार रहे होते और इसी तरह से ज़िंदगियां गुजारते जैसे कि ज़्यादा कॉमन लोग गुजारते हैं। हमेशा मैं अक्सर ये बड़े प्राइड के साथ बताती हूँ कि नशे के मरीजों की ज़िंदगियाँ जब वो बहाली के अंदर जाते हैं तो एक आम बंदे से ज़्यादा हेल्दी होती हैं, एक आम बंदे से ज़्यादा बेहतर होती हैं, क्योंकि एक आम शख्स जिसको कोई मर्ज नहीं है या ख़ास तौर पे नशे का मर्ज लाहक नहीं है वो वॉक करने को इतनी तरजीह नहीं देगा, वो कहेगा कि अच्छा मूड है तो कर लिया, नहीं मूड तो नहीं किया। जबकि बहाली के सफ़र पर जो मरीज़ काम कर रहा होगा वॉक उसके लिए पहली तरजीह होगी। वो अपने खाने पीने का ख्याल रख रहा होगा, वो अपने वेट को मैनेज कर रहा होगा, वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की तरफ जा रहा होगा, वो झगड़ा करने की बजाय बातचीत करने को ज़्यादा तरजीह देगा। उसे पता है कि लाइफ के अंदर जो स्ट्रेसेस आएंगे उसको मैनेज उसने किस तरीके से करना है। ऐसा शख्स जो है वो ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजारता है उस शख्स की निस्बत जो कि ज़िंदगी को बस गुजारा पॉलिसी के मुताबिक हर गुजरता दिन जो है वो उसके लिए ऐसा ही है जैसे कि आम है, उसके मुताबिक वो उसे गुजार रहा है। सही, बहुत शुक्रिया मैडम। आज का सेशन मुझे यकीन है कि हमारे देखने वालों को बहुत मदद देगा और इसके साथ ही हमारे जो प्रोफेशनल्स यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने सवालात आपसे जानना चाहते हैं उनके जवाब, तो मैं उनसे कहूँगी मिस फ़रा सबसे पहले आप अपना सवाल करें। अच्छा मैम, मेरा सवाल ये कि फैमिली के ऐसे दो रवैये जिनके बारे में आपने बताया, एक इनेबलिंग और एक प्रोवोकिंग, ये दोनों फैमिली को छोड़ने होंगे अगर वो चाहते हैं कि उनका पेशेंट सही हो जाए। तो इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि इनेबलिंग क्या है, प्रोवोकिंग क्या है। अगर आम ज़िंदगी में देखा जाए तो इनके मतलब कुछ और है लेकिन साइकोलॉजी की ज़ुबान में इनके कुछ और है, तो इनको एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। अच्छा, इनेबलिंग से मुराद है मुआवनत करना, यानी किसी काम को करने में हेल्प कर देना। बज़ाहिर ये बड़ा पॉजिटिव सा वर्ड नज़र आता है, लेकिन जब हम इसको एडिक्शन में देखते हैं तो इनेबलिंग से मुराद है कि फैमिली ऐसे बहुत सारे काम कर रही होती है जो कि बज़ाहिर फैमिली का ख्याल है कि इससे मरीज़ को नशा छोड़ने में हेल्प मिलेगी, जबकि दर हकीकत उससे मरीज़ की ज़िंदगी में नशे और ज़्यादा आ रहे होते हैं। जैसे रात को अगर 3 बजे कोई घर पे आता है तो फैमिली दरवाज़ा खोलती है, उसको गर्म कमरा भी देती है और साथ में खाना भी देती है,
اس کے علاوہ صبح اگر نشے دیر تک رات کو کرنے کی وجہ سے سارا دن جو ہے وہ سو رہا ہے تو فیملی اس کو جگائے گی نہیں اور سوچے گی کہ رات کو دیر سے آیا ہے تو نہیں جگاتی اور سو لے گی, اپنی نیند پوری کر لے, جبکہ بچہ جو ہے وہ نیند پوری کر کے شام کو پھر نشے کرنے کے لیے اٹھ کر چلنا باہر کی طرف چل دے گا. اس کے علاوہ انیبلنگ سے مراد ہے کہ اگر کسی کا کوئی کام رہتا ہے, فرض کرے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے, ایبسنٹیز بہت زیادہ ہیں اس کی کیونکہ وہ کلاسیں بنک کرتا ہے نشے کرنے کی وجہ سے, تو فیملی جو ہے وہ سفارش کروا کے اس کی ایبسنٹیز کو مینیج کرنے کی کوشش کرتی ہے. اگر کوئی بچہ ہے اسٹڈی میں اس کے گریڈز گر رہے ہیں تو فیملی سفارش کروا کے اس کو اگلی کلاس میں پروموٹ کرنے کی طرف جاتی ہے. فیملی کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا اگر فیلئر اس کو فیس کرنا پڑے گا تو یہ زیادہ نشے کرنے لگے گا, جبکہ مریض کی زندگی میں جب فیملی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے اور اس کے فیلیئرز کو کامیابیوں میں بدل رہی ہوتی ہے تو مریض سوچتا ہے کہ ابھی میری زندگی میں مسئلہ تو کوئی ہے نہیں, تو جب مسئلہ کوئی آئے گا تو پھر میں نشے ضرور چھوڑ دوں گا, فی الحال تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور پرابلم اس لیے سامنے نہیں آتا کیونکہ فیملی اسے ان پرابلمز کو فیس کرنے کی بجائے ان پر پردہ ڈال رہی ہوتی ہے. اسی طرح اگر کوئی بچہ نشہ کرتا ہے تو تھانے کچہری میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی چکر ضروری چل پڑتا ہے, کہیں وہ نشہ کرتے پکڑا جاتا ہے, کہیں وہ نشہ بیچتے پکڑا جاتا ہے, یا وہ سٹیلنگ کرتے پکڑا جاتا ہے. سو ایسے میں فیملی فوری جاتی ہے, اس کو چھڑوا کر لے کر آتی ہے. سو پیشنٹ سمجھتا ہے کہ یہ پرابلم تو تھا ہی نہیں کیونکہ پرابلم سے وہ بڑی جلدی نکل گیا. سو جب تک کہ اس کا برین یہ رجسٹر کرے کہ نشے کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ ہے اور یہ میری زندگی میں کوئی ایسے ڈیمیجز لے کر آتے ہیں جس کو ریکور کرنا میرے لیے مشکل ہے, سو فیملی اس کے اوپر فوراً پردہ ڈال دے گی. سو وہ سمجھتا ہے کہ جب مسئلے ہوں گے تو وہ چھوڑ دے گا. سو انیبلنگ سے مراد مریض کو زیادہ نشوں میں معاونت فراہم کرنا ہے. اسی طرح فیملی جب معاونت کر کر کے تھک جاتی ہے تو پھر فیملی ایک دوسرا رویہ اپناتی ہے جس کو ہم پروووکیشن کہتے ہیں. پروووکیشن سے مراد یہ ہے کہ ایسے ریمیڈیل میئرز کو اپنانا جو کہ سزا والے ہوں, یعنی برے القابات سے مریض کو نوازنا, کہنا کہ تم تو بھنگی ہو, تم تو چرسی ہو, تم تو شرابی ہو, تم نے تو اپنی زندگی برباد کر لی, تانے تشنیے دینا کہ تم نے تو ہماری بھی ریپوٹیشن کو برباد کر دیا, پتہ نہیں تمہارا کیا بنے گا, جب تک ہم زندہ ہیں تو تب تک تم نشے کر لو, جب ہم نہیں ہوں گے تو تم رلو گے, تم کچھ بھی نہیں زندگی میں کر سکتے. سو ایسی بری باتیں بھی مریض کو کہنا. پھر کہنا کہ اس کی انیبلنگ میں یہ بھی ہے کہ فیملی مریض کی شادی کروانے کی طرف جاتی ہے کہ اگر شادی ہو جائے گی تو شاید یہ بہتر ہو جائے, حج کروا دیں شاید یہ بہتر ہو جائے, یا پھر اس کو عمرہ کروا دیں شاید یہ نشے چھوڑ دے. جبکہ پروووکیشن کے اندر فیملی کہتی ہے کہ ہم تمہیں آگ کر دیں گے اور فیملی کا خیال ہوتا ہے کہ شاید آگ کرنے کی بات کریں تو یہ نشہ چھوڑ دے. فیملی کہتی ہے ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے اور بظاہر انہیں لگتا ہے کہ گھر سے نکال دینے سے شاید یہ نشے چھوڑ دے. جبکہ یہ تمام جو رویے ہیں یہ اور زیادہ نشے کی طرف بڑھاوا دینے کی طرف جاتے ہیں. سو ان دونوں رویوں سے فیملی کو پیچھے ہٹنا ہوگا اور انہیں بیمار رویے کنسیڈر کرنا ہوگا, اور ان دونوں رویوں کی بجائے ایک تیسرا رویہ جو کہ اصلاحی رویہ ہے جس کو ہم اسرٹیونیس کہتے ہیں, فیملی کو وہ سیکھنا ہوگی, فیملی کو بات چیت سیکھنا ہوگی کہ مریض کی رسپیکٹ کو مینٹین رکھتے ہوئے, اس کی ڈگنیٹی کو مینٹین رکھتے ہوئے گریسفلی کیسے اس سے بات چیت کی جائے, اصل موضوع پہ کیسے بات چیت کی جائے, مشکل بات چیت جو ہے وہ کیسے اچھے طریقے سے کی جائے تاکہ مریض نشوں کو چھوڑ کر بہتر زندگی گزارنے کو ترجیح دینا شروع کر دے. بہت شکریہ میڈم. مس تحسین آپ کرنا چاہیں گے؟ اچھا مس, ایسی سچویشن میں جب کہ پیشنٹ ایکٹیو ایڈکشن میں ہے اور اس کا ڈینائل بھی اتنا اسٹرانگ ہے اور فیملی کی رٹ بھی نہیں ہے کوئی, تو کیا یہ بہت کوئی لانگ روٹ نہیں ہوگا کہ ہم فیملی انٹرونشن کا طریقہ اختیار کریں جس میں فیملی کنونس کر کے بات چیت کر کے بڑے سیشنز پیشنٹ کے ساتھ کر کے اس کو علاج میں لے کے آئے, یا کرائسس انٹرونشن جو ہے وہ بہتر ہے؟ اور دوسرا آپ کی بات سے ایک مجھے سوال ذہن میں آیا کہ ہم فیملی سے جب بات کرتے ہیں سیلف کیئر کے بارے میں, پیرنٹس کو کہتے ہیں یا وائفس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا خیال رکھیں, تو کچھ بہت ہی آگے سے ان کا ریئیکشن اس طرح کا آتا ہے, بڑی اسٹرین سی ان کو فیلنگ ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, ہمارا بچہ اس طرح سے اتنے کرائسس میں ہے تو ہمیں تو نہ نیند آتی ہے نہ ہمیں بھوک لگتی ہے, تو باقی تو ایکسٹرا کیئر اور واک ایکسرسائز اور اس طرح کی چیزیں تو بالکل ہی آبسلیٹ, ان چیزوں پہ بھی وہ ایگری نہیں کرتے, تو اس کے لیے ان سے کس طرح سے بات چیت کی جائے؟ دیکھیے, پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ کیا فیملی انٹرونشن کا روٹ ہمیں اپنانا چاہیے یا ہمیں ڈائریکٹلی ہی کرائسس انٹرونشن یعنی علاج گاہ کے جو پروفیشنلز ہیں یا سٹاف ہیں ان کی مدد سے اپنے مریض کو گھر سے مرضی کے بغیر اٹھا کے تو علاج میں بھیج دینا چاہیے. ایکسپرٹس جو طریقہ کار متعارف کرواتے ہیں اس میں فیملی, اگر تو کوئی شخص جو ہے وہ ایکٹیو ایڈکشن میں ہے
اور رویے اس کے خراب ہیں, نشہ بھی ہے, اور فیملی کو یہ تمام چیزیں نظر بھی آتے ہیں. اگر کوئی اسٹوڈنٹس ہے تو گریڈز گر رہے ہیں, اگر کوئی آفس میں جاب کرتا ہے یا اپنا بزنس ہے تو وہ آفس پہ زیادہ ریگولرلی نہیں جاتا, لیٹ جاتا ہے, جلدی اٹھ کے آ جاتا ہے, اور نشے کرنا اس کی بنیادی ترجیح ہے. سو ایسے میں زیادہ اچھے نتائج ہم اخذ کر سکتے ہیں اگر کچھ کام ہم اس کے علاج میں آنے سے پہلے کر لیں. یعنی فیملی اس کے علاج میں آنے سے پہلے ڈیزیز کانسیپٹ سیکھ لے, یہ جان لے کہ یہ مرض جو ہے یہ کرونک نوعیت کا ہے. فیملی اپنے رویوں کو بہتر بنانا شروع کر دے. فیملی پیشنٹ کے جو بیماری کی وجہ سے آنے والے نقصانات ہیں ان کی لسٹ بنا لے, انہیں لکھ لے لیٹرز کی فارم میں, اور اپنے مریض کو پریزنٹ کر لے. سو اس سارے پروسیس کے اندر جو وقت کنزیوم ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ 2 weeks to 3 weeks ہے, لیکن اس سارے پروسیس میں فیملی جو لرن کرے گی وہ کافی امپورٹنٹ ہے, اور یہ بیسک لرننگ جو ہے وہ انہیں ہیلپ دے گی اچھے طریقے سے جو اس کا انڈور کا پروسیس ہے اس کو گزارنے میں. لیکن اگر ہم کسی پیشنٹ کو ڈائریکٹلی اٹھا کر لے آتے ہیں اور یہ سارے کام فیملی انڈور میں آنے کے بعد شروع کرتی ہے تو اس سے فیملی کے لیے کافی ہرڈل کریٹ ہوتی ہے, فیملی کو کافی مشکل وہ باتیں لگتی ہیں, اور بعض اوقات فیملی پیشنٹ کو لاما کروانے کی طرف بھی جاتی ہے. یعنی فیملی وقت سے پہلے چھٹی کروانے کی طرف جاتی ہے, کیونکہ جیسے ہی پیشنٹ تھوڑا بہتر ہوتا ہے فیملی کا حال ہوتا ہے اب تو یہ بالکل ٹھیک ہو گیا. جبکہ کرونک النس کی ڈیفینیشن کہتی ہے کہ یہ مرض جو ہے یہ زندگی بھر ساتھ رہے گا. پروگریسو نیچر بیماری کی بتاتی ہے کہ اب وہ کبھی دوبارہ سیفلی نشے کر نہیں سکتا. اور فیٹل جو ہے ایلیمنٹ اس کا بتاتا ہے کہ اگر علاج باقاعدہ پراپر نہ ہوا, مکمل نہ ہوا, تو یہ فیٹل کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا, جس کا مطلب ہے کہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے. سو یہ تمام باتیں اگر فیملی انٹرونشن سے پہلے سیکھ لے فیملی تو یہ سفر تھوڑا زیادہ آسان ہو جاتا ہے, اور فیملی ایک لمبے مرحلے میں جانے کے لیے مینٹلی تیار ہوتی ہے, اعصاب کو مضبوط کر لیتی ہے. لیکن جب اچانک کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو فیملی جذباتی طور پہ اور اعصابی طور پہ چونکہ بہت اسٹرانگ نہیں ہوتی تو وہ جلدی ہی کوئی غلط فیصلہ کرنے کی طرف بھی جاتی ہے. سو ایک تو فیملی انٹرونشن ریکمینڈڈ ہے کہ آپ پہلے کریں. سیکنڈلی کرائسس انٹرونشن صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے یا ہونا چاہیے جب کوئی پیشنٹ سائیکوسس میں ہے, یا جب کوئی پیشنٹ گھر میں بہت زیادہ اگریسو ہے, اور وہ اتنا اگریسو ہے کہ یا تو وہ اپنی جان لینے کے در پہ ہے یا وہ کسی فیملی ممبر کی جان لینے کے در پہ ہے. اگر یہ 2 کنڈیشنز ہیں تو اس میں پھر آپ فیملی انٹرونشن کا انتظار نہیں کریں گے, بلکہ رائٹ اوے پہلا کام ہے کہ پیشنٹ کو سیف کسٹڈی میں لانا تاکہ اس کی جان جو ہے وہ کسی سیف زون میں آ جائے اور دوسرے فیملی ممبرز اس کے ہاتھوں بچ جائیں, اور اس کے بعد پھر آپ سارا پروسیس جو ہے وہ کرنے کی طرف جاتے ہیں. بٹ ان کیس ایسی 2 صورتحال نہیں ہے تو اٹ از ریکمینڈڈ کہ آپ فیملی انٹرونشن کے تھرو کسی پیشنٹ کو انڈور علاج میں لے کر آئیں. صحیح, بہت شکریہ. عامر صاحب آپ پوچھنا چاہیں گے؟ میرا یہ کویشچن تھا کہ آپ نے بتایا کہ ٹریٹمنٹ میں آپ لے آتے ہیں, ایڈکشن میں وہ چلا جاتا ہے, مبتلا ہو جاتا ہے, تب اس کی ٹریٹمنٹ اسی پروسیجر کے تھرو کی جاتی ہے. تو فیملی کو کیا ایسے جب وہ ڈپریشن یا ایسے اسٹریس میں مبتلا ہوتا ہے, فیملی کو تھوڑے بہت تو سرکمسٹانسز نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سچویشن میں چلا گیا, تو اس ٹائم فیملی کو بیفور دا ٹائم اتنی کریٹیکل سچویشن میں جانے سے پہلے ہی کوئی اقدامات ایسے کون سے ہوں فیملی کے پاس, یا ایسے کون سے ٹولز استعمال کرے فیملی جن کی مدد سے اس کی ہیلپ کر سکے, یا کاؤنسلر کی مدد, کیا ایسے ٹولز؟ دیکھیں, سب سے پہلی تو چیز ہے کہ فیملی کو ہوم میڈ ریمیڈیز سے یا کچن ٹیبل سولوشن سے باز رہنا چاہیے. جیسے اکثر ہمارے گھروں میں اگر کسی کو بخار ہو جائے گا تو زیادہ تر ہم کیا کہتے ہیں, ڈرار میں سے کوئی پیناڈول یا اس طرح کی چیز, ڈرار میں سے پیناڈول نکالی وہ دے دی, کاوا بنا کے دے دیا, بعض اوقات کاوے کے اندر لیمن ڈال کے دے دیا, یا بعض اوقات دار چینی کا کاوا بنا کے دے دیا, تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ اس سے بخار ٹھیک ہو جائے گا. جبکہ بخار بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے, بخار کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی, اور ان بہت ساری وجوہات کو پروب کرنے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں تاکہ وہ انویسٹیگیٹ کر سکے کہ یہ کسی تھروٹ انفیکشن کی وجہ سے بخار ہے, یہ ملیریا ہے, یہ گردن توڑ بخار ہے, یا یہ سردی محض ہونے کی وجہ سے بخار ہو گیا. لیکن اگر آپ کچن ٹیبل سولوشنز استعمال کرتے ہیں اور بخار ٹھیک نہیں ہوتا تو یقینی طور پر اب وہ بگاڑ کی شکل بھی اختیار کرنا شروع کر دے گا. جب آپ ہفتہ 10 دن کرنے کے یا 3-4 دن کے بعد بھی ڈاکٹر کے پاس پہنچیں گے تو بگاڑ جو ہے وہ 3-4 دن میں زیادہ ہوگا. اسی طریقے سے جب بھی کوئی کرونک النس کی ہم بات کرتے ہیں تو پہلی ریمیڈی کے طور پہ فیملی کو خود جمپ ان اس میں نہیں کرنا چاہیے, بلکہ فیملی کو اگر لگ رہا ہے کہ یہ سٹریس میں ہے
یا فیملی سے تھوڑی دوری اختیار کیے ہوئے ہے, یا راتوں کو دیر سے گھر آتا ہے, یا کمرے سے باہر نہیں نکلتا, کھانے پینے میں رغبت اس کی ختم ہو گئی ہے, زیادہ تر وہ سیڈ سانگ سنتا ہے اور لائٹ آف کر کے بیٹھا رہتا ہے, تو فیملی کو خود آگے بڑھنے کی بجائے کسی نہ کسی پروفیشنل سے مدد لینے کی ضرورت ہے, کسی نہ کسی پروفیشنل سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میرا بیٹا, میری بیٹی یا میرا لوڈ ون کوئی ہے جس کے یہ حالات ہیں, تو مجھے بتائیں کہ یہ کیا ممکنہ پرابلم ہو سکتا ہے, اور پھر اس ممکنہ پرابلم کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. اور اس کو آپ گوگل پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں, کسی پروفیشنل کے پاس آپ جائیں, جو پروفیشنل طریقہ کار بتائے پھر اس طریقہ کار کو آپ آزمانے کی طرف جائیں. خود سے کبھی بھی کوئی سلوشن اپنی ذہانت کے بلبوتے پہ دینے کی طرف نہ جائیں. ہم جو پروفیشنلز ہوتے ہیں, جو ماہر نفسیات ہیں یا ڈاکٹر ہیں, ہم کبھی بھی بیماریوں کو ڈیل کرنے کے لیے اپنا ذہن استعمال نہیں کرتے. ہم ہمیشہ وہ ریمیڈیز استعمال کرتے ہیں جو کہ ایکسپرٹس نے تجربات کرنے کے بعد ناپ تول کے بنا دی ہیں, اور ان چیزوں کو جب ہم آگے فیملیز کو سکھاتے ہیں تو مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم بھی یہ سمجھیں کہ اب ہم اتنی ایجوکیشن کے بعد بڑے وائز ہو گئے ہیں اور اپنے وزڈم کے تھرو ہم کوئی چیزیں بیان کریں گے جو کہ ٹیسٹ شدہ نہیں ہیں, جو کہ ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی, کسی ماہر سے نہیں سنی, اور ہم چونکہ اب ذہین و فتین ہیں تو ہم خود ہی ریمیڈی دیں گے, تو وہ بھی غلط ہوگا. یعنی جو پروفیشنل بھی بیٹھے ہیں کسی ہاسپٹل کے اندر, کسی کلینک کے اندر, اور وہ ایسی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو کہ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہیں, انگزائٹی میں ہیں, کسی مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر میں یا ایڈکشن کے مرض میں مبتلا ہیں, تو انہیں اپنی ذہانت کے بلبوتے پہ ریمیڈیز نہ دیں, بلکہ جو پروفیشنل ٹریننگ ہے اس میں سے گزرنے کے بعد جو سلوشنز آپ کے پاس آتے ہیں, یا آپ بکس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور جو سلوشن ایکسپرٹس بتاتے ہیں وہی سلوشن آگے فیملی کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل صحیح, بہت شکریہ میڈم. ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. ہر ہفتے اسی ٹائم پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسی طرح کے معاملات میں آپ کی مدد کرتے ہیں. تو جاری رکھیے گا اس پروگرام کو دیکھنا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کومنٹس کے ذریعے آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچتا ہے, اور آپ کے فیڈ بیک کے ریلیشن میں ہی ہم ان چیزوں کو بہتر بناتے ہیں اور اپنے پروگرام کا کوئی نہ کوئی نیا موضوع بھی ہم تلاش کرتے ہیں. تو اگلے ہفتے ہم آپ کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ. اس وقت تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.